ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 29 मई 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: कदीम व जदीद जादूगरी, उर्फियत, तनवीम और इल्म नौमियात से इनकार। सुनहरी मतन इफ्सियों: तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। जवाबी मुतालिया मुकाशफा: फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब न आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदाउन के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गरजों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदाउन हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। दरसीवाज बाइबल में से मत्ती: और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। पैदाइश: सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा के मानद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया, और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। तस्लींकियों: मगर ए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदाउन का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी। लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम न रात के हैं न तारीकी के, बस औरों की तरह सो न रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खुद पहनकर। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। मत्ती
اور جب یسوع یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ قیافہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اس کو پکڑوانے کا موقع ڈھونڈتا رہا۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام کی ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ یعقوب، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ یعقوب، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ پطرس، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ اب میں میری بیکر کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا سے جدا کوئی طاقت نہیں ہے، قادر مطلق میں ساری طاقت ہے، اور کسی اور طاقت کو ماننا خدا کی بے حرمتی کرنا ہے۔ غلطی کو نیست کرنے والی اعلیٰ سچائی خدا یعنی اچھائی واحد عقل ہے، اور یہ کہ لامحدود عقل کی جعلی مخالف جسے شیطان یا بدی کہا جاتا ہے، عقل نہیں، سچائی نہیں بلکہ غلطی ہے، جو حقیقت اور ذہانت سے آری ہے۔ یہاں صرف ایک ہی عقل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک خدا کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن اگر بشر کسی دوسری عقل کا دعویٰ نہیں کرتے اور کسی دوسرے کو نہیں مانتے تو گناہ نامعلوم رہے گا۔ ہم صرف ایک عقل ہی رکھ سکتے ہیں اگر وہ لامحدود ہو تو۔ بدی کا پہلا تذکرہ پیدائش کے دوسرے باب میں کلام کے روایتی حوالے میں ہے۔ خدا نے جو کچھ بنایا تھا اسے اچھا کہا، اور کلام واضح کرتا ہے کہ سب کچھ اسی نے بنایا۔ زندگی کا درخت سچائی کا ماخذ ہے، اور وہ تلوار جو اس کی حفاظت کرتی ہے الہی سائنس کی ایک قسم ہے۔ پہچان کا درخت اس غلط عقیدے کا ماخذ ہے
کہ بدی کی پہچان ویسی ہی حقیقی ہے جیسے نیکی کی پہچان، یعنی جیسے خدا عطا کرتا ہے۔ سانپ کا روپ جو تمام بدی کے درمیان اپنی راہ موڑتا رہتا ہے مگر یہ کام اچھائی کے نام پر کرتا ہے، وہ ہوشیاری کا ماخذ ہے۔ اور اس کی جانب سے اس کے ڈنک کی بات کی گئی جب وہ آسمانی مقاموں پر روحانی بدی کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ انسانوں میں حیوانی جبلت ہے جو انہیں ایک دوسرے کو نگلنے اور بالزبوب کی مدد سے بدروحوں کو نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ ماضی کی طرح بدی اب بھی روحانی خیال کو غلطی کی اپنی فطرت اور طریقوں کے ساتھ حاکمیت دیتی ہے۔ یہ بدنیتی پر مبنی حیوانی جبلت جو اژدہا کی ایک قسم ہے، انسان کو اپنے ہی ساتھی انسانوں کا اخلاقی اور جسمانی طور پر قتل کرنے یا اس سے بھی بدتر معصوم لوگوں کو جرم کرنے پر اکساتی ہے۔ گناہ کی یہ کمزوری اپنے مجرم کو ستاروں کے بغیر ایک رات میں ڈبو دے گی۔ مصنف اس بات کا قائل ہے کہ یسوع ناصری پر لگنے والے الزامات اور اس کا مصلوب ہونا یہاں بیان کی گئی مجرمانہ جبلت کے وسیلہ اکسائے گئے تھے۔ مکاشفہ لکھنے والا یسوع کو بطور خدا کا برہ اور اژدہا کو بطور معصوم لوگوں کے خلاف جنگ کرنے والا بیان کرتا ہے۔ پیدائش تا مکاشفہ تک گناہ، بیماری اور موت، حسد، نفرت اور بدلہ، ساری بدی کو ایک سانپ یا حیوانی چالاکی کی ایک علامت بنایا گیا ہے۔ یسوع نے مزامیر میں سے ایک فقرے کا حوالہ لیتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ سانپ ہمیشہ ہم آہنگی کی ایڑی کی طاق میں ہے۔ شروع سے آخر تک سانپ روحانی خیال کا نفرت کے ساتھ پیچھا کرتا ہے۔ پیدائش میں یہ تمثیلی بولنے والا سانپ انسانی عقل کی علامت پیش کرتا ہے، کل دستی جانوروں سے زیادہ چالاک۔ مکاشفہ میں جب اس کا خاتمہ نزدیک آتا ہے، یہ بدکاری بڑھ جاتی ہے اور ایک بڑا سرخ اژدہا بن جاتی ہے جو گناہ سے بھر جاتی ہے، روحانیت کے خلاف جنگ سے شعلہ زن ہو جاتی ہے اور تباہی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ الہی جلال کے نور کو حقیر جانتے ہوئے شہوت اور نفرت سے بھرپور ہے۔ جیسے کہ کرسچن سائنس میں نام دیا گیا ہے، حیوانی مقناطیسیت یا علم نومیات غلطی یا فانی عقل کے لیے خاص اصطلاح ہے۔ یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے کہ عقل مادے میں ہے اور کہ یہ اچھائی اور برائی دونوں ہے، کہ بدی اچھائی جتنی حقیقی اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس عقیدے میں سچائی کی ایک بھی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ یا تو بے خبر ہے یا حاسد ہے۔ نومیات کی حاسد شکل اخلاقی گراوٹ میں بنیاد رکھتی ہے۔ تنویم انسانی مادی بھرم ہے۔ حیوانی مقناطیسیت اپنی تمام صورتوں میں غلطی کا رضاکارانہ یا غیر رضاکارانہ عمل ہے۔ یہ الہی سائنس کا انسانی متقابل ہے۔ تمام تر جھوٹے نظریات اور مشقوں میں شامل مفروضوں کو ختم کرتے ہوئے سائنس کو مادی فہم پر اور سچائی کو غلطی پر فتح مند ہونا چاہیے۔ کرسچن سائنس ذہنی عمل کے پیندے تک جاتی ہے اور اثبات عدل الہی کو ظاہر کرتی ہے جو پورے الہی عمل کی درستگی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے کہ الہی عقل کا اجر اور نتیجہ مخالف نام نہاد عمل کی غلطی ہوتا ہے۔ بدی، سحر پرستی، جادوگری، تنویم، حیوانی مقناطیسیت، علم نومیات۔ یہ جھوٹا دعویٰ، یہ قدیم عقیدہ کہ پرانا سانپ جس کا نام شیطان بد ہے، جو مادے کی ذہانت کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ وہ انسان کے لیے مفید ہو یا نقصان دہ، وہ بڑا واضح بھرم لال اژدہا ہے اور اسے مسیح، سچائی، روحانی خیال نے باہر نکال پھینکا ہے اور اس لیے یہ بے اختیار ثابت ہوا ہے۔ زمین پر گرا دیے گئے کہ الفاظ سانپ کی بے وقتی کو خاک میں خاک ہونے کو ظاہر کرتے ہیں اور اس لیے بات کرنے والے اس کے دکھاوے میں وہ شروع سے ہی ایک جھوٹا قرار دیا جانا چاہیے۔ الہی سائنس دکھاتی ہے کہ کیسے برہ بھیڑیے کو قتل کرتا ہے۔ معصومیت اور سچائی جرم اور غلطی پر فتح مند ہوتی ہے۔ جب سے دنیا کی بنیاد رکھی گئی، جب سے غلطی نے مادی عقیدہ قائم کیا ہوا ہے، بدی نے برے کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر سائنس اس جھوٹ کو نیست کرنے کے قابل ہے جسے بدی کہا جاتا ہے۔ کلام پاک کے روحانی سائنسی مفہوم کی اتنی زیادہ مخالفت ہوگی جتنی مسیحی دور کے آغاز سے اب تک کبھی نہیں ہوئی۔ سانپ مادی فہم عورت کی ایڑی ڈسے گا، محبت کے روحانی خیال کو نیست کرنے کی کوشش کرے گا اور عورت
یعنی یہ خیال شہوت کا سر کچلے گی۔ روحانی خیال نے کرسچن سائنس میں فہم کو ایک قدم جمانے کی جگہ دی ہے۔ سچائی کا بیج اور غلطی کا بیج، عقیدے اور سمجھ کا بیج، ہاں روح کا بیج اور مادے کا بیج، وہ گیہوں اور کڑوے دانے ہیں جنہیں وقت الگ کرے گا۔ ایک کو جلا دیا جائے گا اور دوسرے کو آسمانی مقاموں میں جمع کیا جائے گا۔ صرف ایک واحد گناہ پر فتح یابی کے لیے ہم لشکروں کے خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اس کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ تمام تر گناہوں پر ایک عظیم فتح کو ہم کیا کہیں گے؟ آسمان پر اس سے پہلے کبھی اتنا میٹھا ایک بلند گیت نہیں پہنچا جو اب مسیح کے عظیم دل کے قریب تر اور واضح تر ہو کر پہنچتا ہے، کیونکہ الزام لگانے والا وہاں نہیں ہے اور محبت اپنا بنیادی اور ابدی تناؤ باہر نکالتی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔